रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला का शुक्र व एहसान है कि एक तवील वक्फ़े के बाद आज मुलाकात का और बाहम सोहबत का एक मौका मुयस्सर आया है। मेरा ख्याल है 2.25 साल के बाद शायद ये मौका आया है। बीच में जो कोरोना की वबा आ गई तो उसने सारी ज़िंदगी और सारे मामूलात तलपट करके रख दिए। बहरहाल इसकी जहाँ अपनी जगह पे खुशी है, वहाँ दूसरी बात ये भी खुशी की है कि आज का दिन बिलउमूम जैसे कि हम समझते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का दिन है। ये बात मैंने इसलिए अर्ज़ की है कि ये कोई मुत्तफ़क़ुन अलैह मसला नहीं है कि 12 रबीउल अव्वल ही यौम पैदाइश है। हाँ, यौम विसाल पर इत्तेफाक है कि 12 रबीउल अव्वल है, और आज से कुछ अर्सा पहले तक इस दिन को यौम वफ़ात के तौर पर ही मनाया जाता था। तो बल्कि यहाँ तक कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, शायद कहीं पढ़ा भी था कि जो अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी जो एक मकतब फ़िक्र के बहुत बड़े आलिम हैं, आला हज़रत उनको कहते हैं, तो उनकी तहकीक भी ये है कि 9 रबीउल अव्वल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। अभी मैं शायद के साथ ये बात कह रहा हूँ, लेकिन यह कि बहुत से उलमा का ख्याल ये है। तो बहरहाल बात समझ में भी आती है कि जब आपका विसाल हुआ तो तब तो आपकी हैसियत उस माशरे में मुअय्यन थी, मुतय्यन हो चुकी थी। उस तारीख़ को याद रखना तो ज़ाहिर है वो एक इतनी मशहूर शख्सियत है, लेकिन पैदाइश के वक्त किसी को क्या मालूम था कि आज आमना के घर किस हस्ती की जो है वो विलादत हुई है। तो वो अगर दिन किसी को याद नहीं रहा तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और उसमें अगर इख्तिलाफ हो गया तो ये भी कोई अनहोनी बात नहीं है। बहरहाल जो बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये कि हमारे यहाँ ये भी एक मसला है कि ये दिन मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए। तो बहरहाल एक बात है, समझ में आती है कि अगर पूरी नौ इंसानी के लिए जिसको अल्लाह ताला ने रहमत बना के भेजा हो और उसके यौम वलादत की खुशी न हो, ये कैसे हो सकता है? यानी ये तो एक बिल्कुल समझ में आने वाली बात है, और ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले से चली आ रही है कि बहरहाल ये हमारी उम्मत में चलें इब्तदाई सालों में नहीं भी था, तो उसके बाद ये चीज़ लोगों ने महसूस करके इसको एक यूँ समझिए कि खुशी या जिसे मनाने का एक सिलसिला शुरू कर दिया। वो अलग बात है, वो कैसे मनाते थे और हम कैसे मनाते हैं ये एक अलग मसला है, इसलिए कि हमारी आदतें बिगड़ गई हैं। अब हम ईद को जो रमज़ान को भी पता नहीं कैसे मनाते हैं, और हम हज को भी न मालूम कैसे मनाते हैं। रह गई रस्म आज़ां रूए बलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलकीन गज़ाली न रही। तो हमने तो हर शय की मत मारी है ना, नास मारा है बल्कि कहना चाहिए। तो उसी में फिर ये सारी चीज़ें भी हमने बिगाड़ के रख दी हैं। मनाने का मतलब क्या है? हमारे दीन में मनाने का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने दिन मनाने से मना किया हो। जिस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे के गले पे छुरी चलाई है, अल्लाह ताला ने उस दिन को मनाना हम पर जो है वाजिब कर दिया। आखिर हम कुर्बानी नहीं करते, ये किसकी याद में करते हैं? जब हज़रत हाजरा ने जो है वो एक दौड़ लगाई है बच्चे के लिए पानी की तलाश में, तो उसको अल्लाह ताला ने हज और उम्रा करने वालों पर लाज़िम नहीं कर दिया सफ़ा मरवा की सही को। तो ऐसा नहीं कि जो बड़े बड़े लोग दुनिया में गुजरे हैं उन्होंने अगर कोई बड़ा काम किया है तो उसकी याद को अल्लाह ताला ने बाकी ना रखा हो, बाकी रखता है अल्लाह ताला। और वतरकनाहुम फिल आखिरीन, उनके उस तरीके को अल्लाह ताला छोड़ देता है बाद वालों में, वो उसमें जारी और सारी फरमा देता है, वो चलता रहता है। इसी को तो हम सुन्नत कहते हैं। ये सुन्नत इब्राहीमी है तो उसकी ताबेदारी है। तो इस तरह की चीज़ें मनाई जाती हैं। जब कुरान मजीद जिस महीने में नाजिल हुआ उसके रोज़े फ़र्ज कर दिए। शाहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान फमन शाहिदा मिनकुमुश शहरा फलयसुम। जो कोई तुम में से ये महीना पाए जिसमें कुरान नाजिल हुआ है तो इसका नुज़ूल का जश्न मनाए। अब जश्न मनाने के लिए भंगड़े डाले या जुलूस निकाले या नारे लगाए? नहीं, जश्न मनाने के लिए रोज़े रखे। अब ये वो फ़र्क है। मनाओ ज़रूर, लेकिन मनाने का अपना अपना तरीका है। अल्लाह ने एक तरीका बताया, अच्छा रोज़े रख लिए, कामयाब हो गए, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। अब ये आपका ईद है, खुशी का दिन है, तो क्या करें?
تکبیر کہو، کیا کریں نماز پڑھو، کیا کریں 2 خطبے مزید سنو۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ اچھل کود کرنا یہ اللہ والوں کے کام نہیں ہیں، یہ اللہ سے دور ہو جانے والے لوگوں کے کام ہیں۔ اللہ والے لوگ ان دنوں کی یاد مناتے ہیں مگر کسی اور انداز میں مناتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اور طریقہ سکھایا ہوتا ہے، وہ اس طرح سے اس کی یاد مناتے ہیں۔ اب اسی دن کو لے لیں، یہ دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جو دن ہم سمجھتے ہیں، اور امید ہے کہ ہو بھی، یہ دن ہمیں کچھ یاد کروانے والا ہونا چاہیے، یہ دن ہمیں سوچنے پر مجبور کرنے والا ہونا چاہیے، یہ دن ہمیں توجہ مبذول کرانے والا ہونا چاہیے۔ اس ہستی سے میرا تعلق کیا ہے؟ وہ ہستی اسے دنیا کیوں عظیم مانتی ہے؟ یہ اس مسجد میں یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہوئی ہیں، آج میں وہ باتیں نہیں کر رہا کیونکہ وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں ساری باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ ہم مسلمان تو عظیم مانتے ہی مانتے ہیں، کافروں میں بھی لچے لونوں کو چھوڑیں، وہ جو کارٹون بناتے ہیں بدماش، ان کی بات کو چھوڑیں، ان کے بھی کوئی جاننے والے انٹلیکچوئل، کوئی سمجھدار، کوئی پڑھے لکھے لوگ، کوئی جو ہے وہ دی 100 کا مصنف، کوئی ٹائم بھی، کوئی اس طرح کے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ محمد کی عظمت کو سلوٹ کیے بغیر رہ نہیں سکتے، ایمان لائے بغیر بھی انہیں ماننا پڑتا ہے۔ دنیا گاندھی کو کتنا بڑا لیڈر مانتی ہے، ہمیں تو اس سے وہ گھن آتی ہے نا، وہ ہمارا مسئلہ ہے، وہ لوکل پرابلم ہے۔ دنیا تو گاندھی کو بہت بڑا لیڈر مانتی ہے، کیوں؟ اس کا جو فلسفہ عدم تشدد ہے اس کی وجہ سے مانتی ہے۔ اور خود گاندھی سے پوچھو کہ یہ کس سے سیکھا تھا تم نے، تو وہ کہے گا میں نے محمد رسول اللہ سے سیکھا۔ پھر دنیا یہ دیکھتی ہے کہ کس شخصیت نے اپنے بعد کیسی لیڈرشپ چھوڑی ہے، تو دنیا تو حضرت عمر کے مقابلے میں کوئی شخص لے کے نہیں آ سکی آج تک۔ تو اس اعتبار سے ہم مسلمان کیا کافر بھی جن کو اتنا عظیم مانتے ہیں، تو بات تو یہ بنتی ہے کہ کوئی کسی کی عظمت اس کے اپنی کام کی ہے، میرے کس کام کی ہے؟ ایک بامقصد زندگی گزارنے والے انسان کو تو سب سے پہلے یہ ایک تعلق اور ربط تلاش کرنا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ سے میرا کیا تعلق ہے۔ اور یہ بات سمجھنے کے لیے ایک بات تو میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس وقت دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، کچھ ہوں گے بیچارے ہماری طرح ماتڑ بھی، لیکن وہ بھی ہیں کہ جو حضور پر اپنا خون چھڑکنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ یہاں آپ کو معلوم ہے ایک آدمی جو سپاہی ہے، پولیس والا ہے یا فوجی ہے، اس کے لیے اپنے کسی سینئر پر ہتھیار سیدھا کر لینا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں حادثہ ہوا تھا گورنر کے ساتھ جو ہو گیا، سارا ڈسپلن دھرا کا دھرا رہ گیا، یہ اس شخصیت کی محبت کی علامت ہے نا؟ ان لوگوں کے دلوں میں رچی بسی ہے، وہ یہ کارٹون اسی لیے چھاپتے ہیں ہماری نبض لینے کے لیے کہ محبت ہے یا ختم ہو گئی ہے، لیکن پھر کوئی غازی علم الدین اٹھ کے ثابت کر دیتا ہے نہیں ابھی نہیں مری، روح محمد نکلی نہیں ہے۔ یہ والی محبت تو بے پایاں، لیکن جو محمد الرسول اللہ کو محبت مطلوب ہے وہ بھی ہے یا نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ سوال ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہم آج اسی چیز کی طرف آئیں، بلکہ ایک بات آج ہی میرے ذہن میں آئی ہے، وہ ابھی پیچھے جو میں نے آپ کے سامنے پوائنٹس رکھے ہیں انہی میں ایڈ کیجئے وہ بات، کہ حضور کی شخصیت کو ہم ویسے ناپ تول تو سکتے نہیں، اصولی بات ہے، کوئی کم قد والا آدمی، کم علم والا آدمی، کم فہم والا آدمی، کم حیثیت کا آدمی اپنے سے زیادہ فہم، اپنے سے زیادہ فراست، اپنے سے بڑے عالم، اپنے سے بڑی شخصیت کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یعنی کامن سینس کی بات ہے، ہم کون ہوتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی جو ہے وہ حدود کرنے والے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم تو کوئی وہ جسے کہتے ہیں جھک ماریں گے، ہم تو کوئی چول ماریں گے، ہم وہ بات کر ہی نہیں سکتے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان نشان ہو۔ تو ایک بات آج میرے ذہن میں آئی ہے، اور آج ہی آئی ہے، آج سے پہلے نہیں آئی ہے، اور ظاہر ہے ہمیں ایک عرصہ ہو گیا قرآن مجید پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، اس پر غور کرتے ہوئے، کئی آیتیں کئی وقت ذہن میں رہتی ہیں، ان پہ سوچ و بچار رہتی ہے، لیکن یہ قرآن مجید ایک عجیب کتاب ہے، یہ کبھی کبھی ایسی بات آ جاتی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئی ہوتی۔
ایسی ہی ایک بات آج ذہن میں آئی، اس سے پہلے نہیں آئی، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اس پہلو کی طرف کبھی ذہن ہی نہیں گیا کہ قرآن مجید حضور پر نازل ہوا، اور قرآن مجید کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ یہ اگر پہاڑ پہ اترتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ تو ذرا اس استقامت کا اندازہ لگائیں، اس پختگی کا اندازہ لگائیں، اس عظیمت کا اندازہ لگائیں، اس عظمت کا اندازہ لگائیں، اس ہمت کا اندازہ لگائیں جس پر یہ پورا قرآن اترا ہے۔ تو اس اعتبار سے یعنی ہم سچی بات یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، لیکن ہمارے لیے کام کی بات اب یہ ہونی چاہیے کہ اس جو بعد از خدا بزرگ ہے اس کے ساتھ ہمارا ربط و تعلق کیا ہے، ہمارا واسطہ کیا ہے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں جن کو ہم ادا کریں کہ اس والے بن جائیں۔ دیکھیں اللہ نے جس کو مان لیا نا کہ یہ محمد والا ہے اس کا بیڑا پار ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ مان لے کہ یہ محمد والا ہے، یہ نہیں کہ جو دعویٰ کرے اللہ مان لے گا کہ یہ محمد والا، نہ، اللہ نے ایک کرائٹیریا مقرر کیا ہے، جو اس پر پورا اترے گا وہ اللہ کی نظر میں محمد والے ہیں، جو نہیں پورا اترے گا وہ نہیں ہے۔ اور اس کا واقعہ میں آپ کو سنانے لگا تھا، وہ آپ سن لیجئے۔ حشر کا میدان ہے، حوض کوثر ہے، جام کوثر محمد رسول اللہ لٹا رہے ہیں، جو آپ کے سچے ماننے والے ہیں وہ آ کے فیضیاب ہو رہے ہیں، سیراب ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں حضور کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں مگر فرشتے ان کو آنے نہیں دے رہے، ان کے لیے نو گو ایریا ہو گیا ہے، نہیں آ سکتے یہاں۔ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے ان پر، فرماتے ہیں یہ میرے امتی ہیں، ان کو آنے کیوں نہیں دیتے؟ فرشتے کہتے ہیں حضور یہ آپ کے امتی نہیں ہیں، ان کے اعمال کچھ اور تھے۔ سمجھ آ گئی؟ آج یہ مراقبہ کرنے کا دن ہے، آج یہ سوچنے کا دن ہے، آج یہ نصیحت پکڑنے کا دن ہے، اور اس پر غلطاں ہونے کا دن ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ اس عظیم ہستی کے قریب جانے سے کہیں مجھے فرشتے روک تو نہیں دیں گے۔ یہ غور و فکر کریں نا تو یہ دن کی عبادت ہے، یہ غور و فکر کریں تو یہ ثواب کا کام ہے، یہ غور و فکر کریں تو اس دن کا یہ بہترین استعمال ہے، اور یہی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا ان سے تعلق کیا ہے؟ قرآن مجید نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات کہی ہے، انہوں نے محمد رسول اللہ سے سچا تعلق قائم کیا، اور پھر ہمیشہ کے لیے اصول دے دیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ایمان لاؤ، اب ہم سب اس طرح جیسے کہ وہ ایمان لائے تھے تو ہدایت پر ہو، اور اگر ہم یہ نہ کریں تو پھر ہمارا ایک خیال ہے، اچھا میں یہ بات اپنے پر یا آپ پر فٹ نہیں کر رہا، لیکن صرف غور کرنے کے لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دعوی ایمان تو کچھ لوگ پہلے بھی کرتے رہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو۔ تو کہیں ہم اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیے میں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کا ایک آخری حصہ تھوڑا سا آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارے تعلق کی بنیاد بنتی ہے اس میں پہلی شے ایمان ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس جو لوگ ان پر ایمان لائے، ہمیں بائی چوائس ہم ایمان نہیں لائے، صحابہ کرام بائی چوائس ایمان لائے تھے۔ ہم اس لیے ایمان لائے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، خدا نہ خواستہ ہم کہیں سکھوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے، ہندوؤں کے گھر پیدا ہوئے ہوتے، عیسائیوں کے گھر پیدا ہوئے ہوتے،
تو جس طرح وہاں پہ بھی ہم یہی کمپیوٹر سائنسز پڑھ رہے ہوتے، یہ مینجمنٹ سائنسز پڑھ رہے ہوتے، اسی پروفیشن کے پیچھے، اسی کاروبار بزنس کے پیچھے، اسی انفلوئنس کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے، کہاں فرصت ہوتی کہ دنیا میں ہم حق تلاش کرتے؟ کوئی محمد آئے تھے، وہ کیا تھے، وہ کیا پیغام لے کے آئے، اور پھر ہم بائی چوائس حضور سے جڑتے، تو بڑا لمبا سفر ہوتا اور بہت کم امکان تھا اس طرف آنے کا۔ یہ اللہ کی چوائس ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا اور ایک ابتدائی تڑکا ہمارے دل میں محمد کی محبت کا لگا دیا۔ یہ اللہ کی چوائس ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن یہ کہ آگے سوچنے کا کام تو ہمارا ہے نا، آگے اس تعلق کو مضبوط بنانے کا ہمارا کام تو ہے نا۔ تو اب سنیے، اس ایمان کے دو تقاضے خود اللہ کے نبی نے بیان کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا یکونو لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اسے محبوب زیادہ نہ ہو جاؤں، محبوب تر نہ ہو جاؤں، باپ سے، بیٹے سے، ساری نوع انسانی سے۔ حضرت عمر سے تو ایک دفعہ حضور نے اگلی بات بھی پوچھ لی تھی کہ تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے، یہ ساری باتیں بتا دی انہوں نے۔ پھر حضور نے پوچھا اپنی جان، اپنے آپ سے بھی؟ تو حضرت عمر چپ ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد جواب دیا۔ ویسے ہم ہوتے تو ایک دم نعرہ لگاتے، یس، کیوں نہیں، ہم نے تو گپ ہی لگانی ہوتی ہے نا، لیکن حضرت عمر نے، انہیں معلوم تھا کس ہستی کے سامنے جواب دے رہا ہوں، سوچا ہے، اپنا جائزہ لیا ہے، اور بڑے پیارے الفاظ کہے ہیں، الآن، اب کہتا ہوں، یعنی اس سے پہلے میں نے اپنا جائزہ نہیں لیا تھا اس بارے میں، اب جائزہ لے کے یہ کہتا ہوں کہ اب میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت آپ سے ہے۔ تو پہلی بات تو یہ، اب محبت کے تقاضے کیا ہیں اس کی طرف آتے ہیں، لیکن پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں ہوتا اگر محبت نہ ہو محمد رسول اللہ سے، اور سب سے بڑھ کر نہ ہو۔ نمبر 2، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کوئی مومن نہیں ہو سکتا تم میں سے جب تک کہ اس کی خواہش نفس، اس کی مرضی، آج مسلمان کہتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی، اچھا یہ بات تو جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن ہم سب میرا مال میری مرضی والے ہیں کہ نہیں؟ ہماری شادی ہوتی ہے، ہم کتنے گل چھرے اڑاتے ہیں، آتش بازیاں کرتے ہیں، لائٹننگ کرتے ہیں، یہ سارا اسراف و تبذیر کرتے ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ کام کرتے ہیں۔ کوئی سمجھائے تو کہتے ہیں یار محنت سے مال کمائے، اسی خوشی کے لیے تو کمایا تھا، اب قرآن یہ کہتا ہے تو یار اب بھی خوشی نہ منائیں تو کیا ماتم کے دن خوشی منائیں گے؟ شادی ہے، کوئی ماتم تو نہیں ہے۔ تو گویا میرا مال میری مرضی، تو اگر وہ مرضی تابع نہیں ہو گئی جو میں لے کے آیا ہوں، یعنی قرآن مجید، مومن نہیں۔ اب اس معیار پر ہم اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھ سکتے ہیں نا کہ کدھر کھڑے ہیں۔ محبت کا دعویٰ اپنی جگہ، ایمان کا دعویٰ اپنی جگہ، لیکن یہ عملاً اگر یہ صورت نہیں پوری ہو رہی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دعویٰ جھوٹا ہے، دعویٰ کولی ہے۔ کولی دعویٰ جو ہے، محض کولی دعویٰ دنیا میں چل بھی جائے اللہ کے ہاں نہیں چلتا۔ کیوں؟ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دعوے کے مطابق عمل بھی دیکھتا ہے، محض دعوے پہ چھٹی نہیں ہے، اس دعوے کے ساتھ کردار بھی ہونا چاہیے، عمل گواہی دے کے آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں، جو آپ نے بات کہی ہے اس کو ساتھ آپ مخلص ہیں۔ ابھی بات آئی تھی صحابہ جیسا ایمان ہوگا تو ایمان ہے، وہ آپ نے نعت ابھی سنی آپ نے صحابہ کی جو نظم، یہ سارے واقعات ہیں۔ بندے کی چربی پگھل گئی، انگاروں پہ لٹایا گیا، محمد کا نام لینا چھوڑ دو نہیں تو انگاروں پہ لیٹ جاؤ، اس نے کہا محمد کا نام نہیں چھوڑوں گا، انگاروں پہ لیٹ جاؤں گا۔ خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بجھانے والا نہیں آیا، کوئی مدد کو نہیں آیا، پیٹھ کی چربی پگھلی ہے، انگارے بجھے ہیں۔ محبت وہ کیا دوستی امتحان لیتی ہے، دوستوں کی جان لیتی ہے، تو اللہ آزما رہا ہے نا،
मोहब्बत में सच्चे हो या नहीं हो, इस आजमाइश पे पूरे उतरोगे तो मालूम होगा ना सच्चे हो। वैसे ही अल्लाह ने कह दिया कि इनकी तरह ईमान लाओगे तो मोमिन हो। आंखें निकली हैं, सुमैया के टुकड़े हुए हैं, अबू जहल ने बर्छा मार के कत्ल किया है, शहीद हो गई हैं, लेकिन यह कि ईमान से पीछे नहीं हटी हैं। हजरत बिलाल के वाक़यात तो आप सुनते ही रहते हैं, कितने में सुनाऊं, वो तो ये हैं और हम क्या हैं, IMF की शराइत के आगे लेट जाने वाले। अभी वो मर गया है आज, वो कोलन पावल, उसकी एक धमकी पे लम्या लेट। हम भी आशिक, वो भी आशिक, ये दो आशिकों का कोई फर्क आपको सामने कंट्रास्ट मालूम हुआ है कुछ? वो सच्चे, हम गप्पी। बात अगर मुश्किल लगे तो है सच्ची, खरी बात है असली यही। और आपकी खैरखाई का तकाजा यही है कि इस दिन में आपके सामने यही बात रखूं, इसी में हमारी निजात है। अब आप सोचिए, अब आ गई ना वो महंगाई सारी। अगर ये गैरत के लिए आए, अगर हक के लिए आए, तो पेट पे पत्थर काय को बांधे थे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? मिशन के लिए बांधे थे ना। तो अगर उस मिशन पर हम खड़े हों तो तकलीफें आए तो झेले ना। वला नबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक्स मिनल अमवाल वल अनफुस वस समरात, ये सारा होगा ना, झेलोगे तब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सच्चे आशिक हो, तब आपने मोहब्बत के तकाजे पूरे किए। अब यही वो बात है जो उस आयत में आगे चल के आई है, वअज़्ज़रूहु, और उन्होंने उनकी तौकीर की, उनकी ताज़ीम की। इसको मैं अभी वजाहत में क्या जाऊं, यूं समझिए कि मोहब्बत का एक लाजमी तकाजा अदब और एहतराम तो है ही, उसके साथ जोड़ लीजिए इत्तिबा को। इत्तिबा असल में एक होती है इताअत, एक होता है इत्तिबा। इताअत ये है कि जिसका आपको हुक्म मिले वो आप पूरा करें, एंड ओबे। जिसका आपको हुक्म दिया गया उसे आप पूरा करें, ये इताअत हो गई। इत्तिबा क्या है? हुक्म ना भी दिया गया हो तो आप अपने महबूब की हर अदा को अडॉप्ट करने की, इख्तियार करने की, उसकी पैरवी करने की कोशिश करें। जहां जहां उनके कदम देखते हैं, ख़ियाबा इरम देखते हैं, ये तसव्वुर अगर है तो ये इत्तिबा है। ये अल्लाह के लिए है तो इबादत है, मोहम्मद के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इत्तिबा है। और अगर अल्लाह से भी मोहब्बत है तो उसका इज़हार मोहम्मद की इत्तिबा से होगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अब यहां ये बात जरा ज़हन में रख लीजिए, ये दोनों बातें जो मैंने आपके सामने रखी, हुजूर से ताल्लुक की ये दो शर्तें हमारे सामने आ गई। पहला ईमान, दूसरा इत्तिबा। अब मैं चलता हूं जरा दूसरी चीज की तरफ। जब हम इत्तिबा की बात करेंगे तो इत्तिबा में कोई शख्स जो है, जैसे हम करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी रखी, हम भी दाढ़ी रखते हैं। इसको छोड़ें, हुक्म है या नहीं है, वाजिब है कि फर्ज है, लेकिन हुजूर ने रखी है, हुजूर की इत्तिबा में रखेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है दाने हाथ से खाया है, हम दाने हाथ से खाएंगे। हुजूर ने बिलुमूम बैठ के पानी पिया है, हम बैठ के पानी पिएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शलवार टखनों से ऊपर रखी है, अपने टखने नंगे रखे हैं, हम भी टखने नंगे रखेंगे। ये हमारे कुछ यूं समझिए कि कुछ जो भी तहजीब के मुख्तलिफ जो शायर हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए, उनको इख्तियार करेंगे। इसी से आगे बढ़कर हुजूर ने नमाज पढ़ी है, हम भी पढ़ेंगे। हुजूर ने रोज़े रखे हैं, हम भी रखेंगे। सारा दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह से आया, हम उस पर चलेंगे। ये सारा हो गया अपनी जगह, लेकिन कुछ और भी है, बात ख़त्म नहीं हुई। हुजूर का एक मिशन भी है। हुजूर को दुनिया में एक काम दे के भेजा गया, एक काम सौंपा गया है आपको। वो सिर्फ हुजूर अकेले करेंगे या हम भी उनके साथ करेंगे? समझिए इस बात को, ये बहुत अहम बात है। ये जो हुजूर को काफिर भी कामयाब तरीन इंसान मानते हैं, तो वो उन्हें रसूल तो नहीं मानते। तो किस बुनियाद पर कामयाब तरीन इंसान मानते हैं? जो दुनिया में हदफ उन्होंने हासिल किया उसके एतबार से कामयाब तरीन इंसान। और वो हदफ उनसे पहले कभी किसी से हासिल ही नहीं हुआ, बल्कि उसके बाद भी एक इंसानी जिंदगी में वो काम कभी हुआ ही नहीं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 सालों में कर दिया। एक मुशरिकाना माहौल में, एक शिर्क पर मबनी माशरे में
نہ صرف توحید خالص کا ڈنکا بجا دیا بلکہ اس توحید کی بنیاد پر سیاسی معاشی سماجی نظام برپا کر دیا، یہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ مارکس نے کیا بھی ہے معاشی نظام، یا کوئی والٹر اور روسو کی محنت سے کوئی آپ بھی گیا سیاسی نظام۔ پہلی بات یہ کہ ایک جزوی تبدیلی آئی، ساری زندگی کے گوشوں میں تو تبدیلی نہیں ہے، ایک حصے میں تبدیلی آئی، وہ تبدیلی بھی جزوی، اور وہ ایک لائف سپین میں بھی نہیں آئی، اس میں کئی نسلیں بیت گئیں پھر جا کے آئی ہے۔ تو یہاں ٹوٹل چینج، ٹوٹل ریولوشن۔ اچھا یہ اب تو پوچھیں نا اب ہم سے پاکستانیوں سے، تبدیلی کتنا مشکل شے ہے۔ ہماری تبدیلی 3 سال میں ہی پنچر ہو گئی، وہاں تبدیلی آئی جینین، وہاں بھی 23 سال کی محنت سے آئی، لیکن یہ کہ وہ تبدیلی تھی جس کی پیشن گوئی جیسے کی تھی ویسے۔ میں تمہارے ہاتھ میں کیسر و کسریٰ کے کنگن دیکھتا ہوں، تو وہ کوئی جھوٹا وعدہ تو نہیں ثابت ہوا نا۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں ایک وقت آئے گا کہ مدینے سے اکیلی عورت صنعا تک چلی جائے گی، زیورات سے لدی ہوئی، اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ وہ وقت آیا نا، جیسا بولا ویسے کر کے دکھائے، ریاست ہو ماں جیسی بنا کے دکھائی۔ ماں بھی ایسی نہیں ہو سکتی جیسی محمد الرسول اللہ نے ریاست بنائی تھی۔ یہ مشن تھا جو حضور کو دیا گیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ بڑا پیارا انداز ہے، اپنے رسول کو بھیجا الہدا، قرآن مجید دے کر، ودین الحق، سچا دین دے کر، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ وہ اس دین حق کو، اس عادلانہ نظام کو، اس انصاف پر مبنی نظام کو کل نظام زندگی کے اوپر غالب کر دے، زندگی کا کوئی گوشہ اس دین سے باہر نہ رہ جائے۔ بڑا مشکل ٹاسک، بہت مشکل کام۔ الذی انقض ظہرک، جس سے کمرے مبارک دوری ہو جا رہی ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بڑا بھاری بوجھ آپ کی طرف ہم اتارنے والے ہیں، بھاری کلام اتارنے والے ہیں، بھاری حکم اتارنے والے ہیں، بھاری مشن دینے والے ہیں۔ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رب کو بڑا کرنا ہے۔ یہاں تو دنیا والے بڑے ہیں، ابو جہل بڑا ہے، ابو لہب بڑا ہے، عتبہ ابن ربیعہ بڑا ہے، امیہ ابن خلف بڑا ہے۔ ان سب کو نیچا کرنا ہے، اللہ کو بڑا کرنا ہے، کوئی آسان کام ہے؟ یہ مشکل کام ہے جو آپ کے ذمہ ہے، اور یہ آپ نے کرنا ہے۔ وَاللَّهُ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو ناگوار ہوگا، اس کے باوجود کرنا ہے، ریزسٹ کریں گے، مخالفت کریں گے، مقابلے میں آئیں گے، پھر بھی کرنا ہے۔ یہ محض وعظوں سے نہیں ہو سکے گا، یہ محض تلقینوں سے نہیں ہو، تقریروں سے بھی نہیں ہوگا، یہ محض تبلیغ سے بھی نہیں ہوگا، یہ انذار اور تبشیر سے بھی نہیں ہوگا۔ ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا، مگر یہ محض اس سے نہیں ہوگا۔ اس کے لیے تو باقاعدہ ایک جدوجہد کرنی پڑے گی۔ وہ جدوجہد کوئی شخص اکیلے نہیں کر سکتا۔ جب نظام سے ٹکرانا ہو، اکیلے بندے کے بس کی بات نہیں ہے، رسول ہی کیوں نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ نے حکم دیا اب ٹکرانا ہے، قوم نے کہا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، وہ کوئی ہم جیسے تھے، انہوں نے کہا ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن آپ اور آپ کا اللہ بڑے طاقتور ہو، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر اللہ ہے، اس سے آپ کا بڑا معاہدہ ہے، آپ دونوں جا کے لڑو، جب جیت گئے تو ہمیں بتانا، ہم بھی آ جائیں گے، اتنی محبت ہمیں ہے۔ لیکن یہ کہ ہم آپ کا راول دستہ بنیں، آپ کے ساتھ چلیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ ہم بی بی سی سے خبریں سن سکتے ہیں آپ کی محبت میں، اس سے آگے کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں نے تو یہ نہیں کیا، بلکہ اس کا حوالہ دیا۔ غزوہ بدر سے پہلے جو تقریریں ہوئی ہیں، حضور نے پوچھا ہاں بھائی اب بتاؤ کیا کرنا ہے، تو جو تقریریں ہوئی اس میں یہ بھی شامل تھی، آپ ہمیں بنی اسرائیل پر قیاس نہ کیجئے جنہوں نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا جاؤ تم لڑو، آپ ہمیں حکم کیجئے، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہم اپنا خون گرائیں گے، اور آپ ہمیں اگر سمندروں میں اپنے گھوڑے ڈالنے کا حکم دیں گے تو ہم ان میں بھی ڈال دیں گے۔ یہ بات ہے جو آگے آئی۔ اے لوگو، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو،
میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے؟ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھو۔ اب یہاں ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے، ایمان رکھو کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ یقین رکھو اللہ مدد کرے گا، امید رکھو کہ تم ناکام نہیں ہوگے، مایوس مت ہو، ولا تہنوا ولا تحزنوا تؤمنون باللہ ورسولہ، اور رسول پر ایمان لاؤ۔ نمبر 2، تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، سارے مال بھی لگاؤ، جانیں بھی لگاؤ، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سکو۔ محبت کا یہ تقاضا ہے، محمد سے جڑنے کا یہ تقاضا ہے، توقیر و تعظیم کا یہ تقاضا ہے، اتباع کا یہ تقاضا ہے۔ یہی بات ہے جو تمام رسولوں کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں بیان فرمائی۔ ہم نے بھیجے رسول، انہیں ہم نے کتابیں دی، رسول بھیجے معجزے دے کر، ساتھ کتابیں اتاری، میزان بھی اتاری۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، بینات ایک ہو گئی، اور لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، 3 چیزیں وہاں ہیں، یہاں 2 چیزیں ہیں۔ حضور کے حوالے سے 2 چیزیں، وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہاں 2 وہاں 3، لیکن یہاں 2 in 1 ہے۔ جو کتاب ہے وہ بینات بھی ہے، یہ ھدی للناس وبینات من الہدی ہے، وہاں بینات علیحدہ ہیں، حصی معجزے ہیں جو دیے گئے ہیں، یہاں آیات بینات ہیں جو محمد رسول اللہ کو دی گئی ہیں۔ تو یہ الہدی کے اندر گویا کتاب بھی اور بینات بھی، دونوں چیزیں کا مجموعہ ہے یہ۔ اور دوسری چیز یہاں پہ دین حق اور وہاں میزان، تو معلوم ہوا میزان اور دین حق مترادف ہیں۔ تو دین حق کا مطلب میزان جب آپ لیں گے تو یہ حقوق و فرائض کا تعین کرنے والا نظام۔ سارا مسئلہ یہی ہوتا ہے نا، جھگڑا یہاں ہوتا ہے میاں بیوی میں کس کے کیا ذمہ داریاں ہیں اور کس کی کیا حقوق ہیں، اس کو کیا ملنا ہے، اس نے کیا دینا ہے بدلے میں، اس نے کیا پے کرنا ہے اور کیا جو ہے اس کا حق ہونا ہے۔ یہ ہوتا ہے جس پہ نظام توازن قائم ہوتا ہے گھر کا۔ اگر وہ سارا اختیار میاں کے پاس ہو، بیوی کو کچھ بھی نہ، اس کا حق حقوق ہو، وہ اسے جانوروں کی طرح رکھا جائے، تو توازن ہوگا یا عدم توازن ہوگا؟ عدم توازن ہوگا۔ اور سارے حقوق اگر بیوی کو دے دیے جائیں، اسی کی مرضی چلے گی، خامند کی کوئی بات ہی نہیں مانی جائے گی، میرا جسم میری مرضی ہو جائے، تو توازن بگڑے گا یا نہیں بگڑے گا؟ یہ میزان ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی۔ آپ اوپر چلے جائیں، اجتماعیت کی سطح پہ چلے جائیں، سرمایہ اور محنت میں توازن کیسے ہوگا؟ یہ مزدور ہیں، یہ سرمایہ دار ہیں، تو یہ کیا اس کے بس غلام ہیں؟ یہ کیسے آزادی کے ساتھ اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکتے ہیں؟ تو اس کا حق بھی نہ مارا جائے، اس کی ضرورت بھی پوری ہو۔ اس میں بھی تو توازن ایک بڑا مصیبت کا کام ہے۔ اس پہ انقلاب آئے، کروڑوں لوگ مرے ہیں، انہی باتوں پہ تو مرے ہیں۔ اسی توازن کی تلاش میں نو انسانی بھٹک رہی ہے۔ سیاسی سطح پر بڑا مسئلہ ہے بھائی، بڑا مسئلہ ہے۔ بادشاہ جب اوپر چڑھتے ہیں وہ باقی سب کو غلام بناتے ہیں۔ جس کے پاس اتھارٹی آتی ہے، ڈنڈا، وہ سب کو لگاتا ہے ٹھڈا۔ یہ تو حضرت عمر جیسا تربیت یافتہ ہوگا محمد الرسول اللہ کا نا، جو کہے گا کہ لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا ہے۔ گورنر صاحب، آپ نے یہ 4 دیواری لگا کے ان کو غلام کب سے بنا لیا ہے؟ صرف 4 دیواری لگانے پہ یہ بات آ گئی ہے۔ تو مخلوق خدا پر کوئی اور بندہ حاکم بن کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ وہ آزاد ہوں۔ یہ توازن کیسے قائم ہوگا؟ نظام بھی اچھا سب کو آزاد کر دیں، قانون پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ انارکی ہو جائے گی، طوائف الملوکی ہو جائے گی۔ تو یہ توازن بھی کوئی آسان تو نہیں ہے۔ تو یہ توازن محمد رسول اللہ کو دیکھ، اس معنی میں رحمت للعالمین بھی ہیں۔ یہ بات ہمیں یاد نہیں رہتی۔ پوری نو انسانی جس نظام عدل کی تلاش میں ہے، وہ میزان عدل محمد رسول اللہ لے کے اترے ہیں۔ لیکن اب یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے، جب عدل پر مبنی نظام نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کس چیز پر مبنی نظام ہوگا؟ ظلم پر مبنی ہوگا۔ قانون موجود ہوگا لیکن قانون تحفظ دے رہا ہوگا کو اور جکڑ رہا ہوگا، چکنا چور کر رہا ہوگا مظلوم کو۔ اسی لیے تو ظالمانہ نظام ہے۔
نظام ہی ایسا بنایا گیا ہے کہ جس میں ظالم کا فائدہ ہے اور مظلوم کا نقصان ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ عدل ہو تو جس کا فائدہ ہے مفت میں، جو چپڑی کھا رہا ہے، جو کریم اڑا رہا ہے، جو وی وی آئی پی ہے، وہ چاہے گا کہ عدل ہو، اس کی عیاشیاں ختم ہو جائیں؟ یہ ہمارے ملک کے سرمایہ دار چاہیں گے کہ سود ختم ہو جائے؟ گھر بیٹھے مل رہے ہیں پیسے، کیوں ختم ہو جائیں؟ لہذا اگر تو بات آپ کریں گے نمازوں کی، روزوں کی، عید میلاد النبی کی، وہ تو سارا چل جائے گا، لیکن اگر بات آپ نظام عدل کی کریں گے تو ظالم کبھی بھی اس اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ محمد رسول اللہ سے اچھی تبلیغ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی کر سکتا ہو تو مجھے بتائیں، ذرا ہاتھ تو کھڑا کر کے دیکھا، ذرا نام تو اپنا لے، کم از کم اس کے پاگل ہونے کی تو سند مل جائے گی نا۔ اگر محمد رسول اللہ کی بھی بات لوگوں نے نہیں مانی تو یہ تو مطلب نہیں کہ سمجھ نہیں آئی، مفادات آڑے آ گئے، چودراہٹیں آڑے آ گئی، تعصبات آڑے آ گئے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو جن پہ ہمارے ہاں تو بڑا اچھا محاورہ ہے، لاتوں کے بھوت۔ اور ایک اور بات بھی کسی نے کہی ہوئی ہے، 4 کتاباں عرشوں آئیاں تے 5واں آیا ڈنڈا۔ قرآن مجید کی یہ آیت بالکل یہی ایسی ہے، ہم نے کتابیں اتاری، رسول بھیجے، کتابیں اتاری، میزان اتاری، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، لوہا بھی اتارا۔ ویسے تو کتابوں کے ساتھ لوہے کا کوئی تعلق آپ کو کچھ متعلق لگتا ہی نہیں، لیکن یہ تعلق ہے، وہ بگڑیاں تگڑیاں دا علاج ڈنڈا، تو لوہا بھی اتارا ہے۔ فیہ باس شدید، اس میں جنگ کرنے کی، تلواریں اس سے بنتی ہیں، ٹینک اس سے بنتے ہیں، آج بھی ساری جنگ لوہے کے سر پہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ الیکٹرونز آ گئے ہیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن یہ کہ اصل شے تو وہ لوہا ہی ہے۔ فیہ باس شدید ومنافع للناس، لوگوں کے اور بھی فائدے ہیں، چلیں اور فائدوں کو چھوڑیں، ابھی اس پر فوکس کریں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جان لے کون اللہ کی مدد کرتا ہے اور رسول کی مدد کرتا ہے غیب میں ہونے کے باوجود۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر میدان میں نکل کر اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کرنے والے کون ہیں؟ یہی سچے ہیں، یہی اصلی والے ہیں۔ اب اسے لے آئے نا، وہ جو میں آیت آپ کو سنا رہا تھا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، تیسری چیز وہاں وَنَصَرُوهُ، جنہوں نے محمد رسول اللہ کی مدد کی ہے۔ تو مدد کرنے کی ضرورت کہاں پیش آئے گی؟ نماز پڑھنے میں تو حضور کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے میں بھی وہ بھی نہیں سکتی۔ میرا وضو میں ہی کروں گا، میرے جگہ پہ کوئی اور میرا بچہ وضو کر لے، وہ میرا وضو تو نہیں ہوگا۔ دل میرا کرتا ہے کبھی کبھی، لیکن آپ کو پتہ ہے میرا وضو تو نہیں ہو سکتا میرے بچے کے وضو کرنے سے، تو وہ میرا بچہ میری کیا مدد کر سکتا ہے اس معاملے میں؟ اور ہم سب مل کر کسی کی کیا مدد کر سکتے ہیں اس معاملے میں؟ تو کون سی جگہ پہ مدد چاہیے؟ مدد کی جگہ یہ ہے جو کام اکیلے نہیں ہو سکتا۔ یہ نظام قائم کرنے کے لیے محمد رسول اللہ کے ساتھ بنیان مرصوص بن جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے، یس دے آر۔ وہاں بھی یہی آیت ہے سورہ فتح میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، مدد کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس سے آگے کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معاہ، اب دیکھیے بریکٹ کر دیا، یعنی اس مقصد کے لیے جس کے لیے کہ محمد رسول اللہ کی بعثت ہوئی ہے، تو وہ تو لگے ہوئے ہی ہیں، لیکن اکیلے نہیں لگے ہوئے، والذین معاہ، جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی لگے ہوئے، وہ نہ اپنی جانوں کی پرواہ کر رہے ہیں نہ اپنے مالوں کی پرواہ کر رہے ہیں، بلکہ یہ تو انہوں نے مثال قائم کی نا، کہ جب حضرت ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ یہ جو ڈھیر اٹھا کے لے آئے ہو میری پکار پر، پیچھے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آئے۔ یہ واقعہ تو بہت کوٹ ہو جاتا ہے۔ ایک اور واقعہ بھی ہے جو نہیں ہوتا، وہ اس سے زیادہ جو ہے رکت والا ہے۔ جب ہجرت ہوئی ہے
اب نئے حالات ہیں، کیا معلوم آگے کتنا سرمایہ ضرورت ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر اس موقع پہ بھی اپنے گھر میں جھاڑو دے کے آ گئے تھے، خاندان ساتھ نہیں ہے، حضور کے ساتھ اکیلے جا رہے ہیں، خاندان سارا پیچھے ہے، والد بھی زندہ ہیں، اور ایسے موقعوں پہ آپ گھر سے سارا بکسہ خالی، تجوری خالی کر کے لے جائیں، ابا جی موجود ہوں، بڑا مشکل کام ہے۔ بیوی کو تو چلے آدمی کچھ بھی کہہ لے، بچوں کو کچھ کہہ لے، ابا جی تو بڑی شے ہوتے ہیں، ابا جی موجود ہیں اور نابینا ہیں۔ اور جب ابا جی کو معلوم ہوا کہ بیٹا تو چلا گیا، اس کا مطلب پوچھے بغیر نکل گئے، پوچھتے تو اجازت نہیں ملی، یا لیک ہو جاتی، وہ سارا راز افشا ہو جاتا ہے۔ تو جب پتہ چلا تو کہاں چلا گیا، بتایا گیا جی ہاں چلے گئے، وہ کچھ چھوڑ گیا۔ تو بیٹی نے چونکہ اندھے تھے، کنکریاں تھیلی میں ڈال کے ہلا کے بتایا ہاں ابا جی اشرفیاں چھوڑ گئے ہیں۔ نصرت، محبت، اتباع، یہ الفاظ مختلف آ گئے ہیں، لیکن بات ایک ہی نقطہ ہے جس کی وضاحتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے، یہ نصرت کا تقاضا بھی ہے، یہ اتباع کا تقاضا بھی ہے۔ اچھا، اب آئیں اگلے نقطے کی طرف کہ یہ کام تو دونوں کے محنت سے، حضور اور ان کے ساتھیوں کی محنت سے ایک وقت میں تو مکمل ہو گیا، جال حق و وضاحق الباطل، جو مشن تھا وہ مکمل ہو گیا۔ میں نے کہا دشمنوں نے بھی مان لیا کہ مکمل ہو گیا۔ یہ جس نے دی 100 کتاب لکھی، اس نے وجہ بھی بیان کی ہے کہ میں نے سب سے اوپر کیوں حضور کو رکھا، مسلمان نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں رکھ رہا ہے، محمد رسول اللہ کو اوپر رکھ رہا ہے، سب سے ٹاپ پہ رکھ رہا ہے۔ وجہ بیان کی ہے، بیکاز ہی از دی اونلی پرسن supremely successful in both religious and secular fields۔ وہ زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک ریلیجیس فیلڈ ہے، ایک سیکولر فیلڈ ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ ہیں ریلیجیس فیلڈ میں کوئی بہت بڑے بلند مقام پہ ہوگا، سیکولر فیلڈ میں زیرو ہوگا، کوئی سیکولر فیلڈ میں بڑا فاتح ہوگا، ملکوں کے ملک فتح کیے ہوں گے، مذہبی میدان میں زیرو ہوگا۔ محمد الرسول اللہ تاریخ انسانی کی اکلوتی شخصیت ہیں جو بھرپور طور پر کامیاب ہوئے ہیں دونوں میدانوں میں، مذہبی میدان میں بھی اور جسے ہم دنیا کا میدان کہتے ہیں، سیاسی، سماجی، معاشی، اس میں بھی پوری طرح کامیاب ہوئے۔ تو وہ دونوں نے مل کے کر دیا۔ اور ایچ جے ویلز کے الفاظ بھی بہت اہم ہیں۔ اس نے کہا کہ جہاں تک وعظوں کا تعلق ہے، سرمنز کا تعلق ہے، انسانی مساوات کے، انسانی اخوت کے، بھائی چارے کے، غم گساری کے، یہ ہمیں عیسیٰ ابن مریم کے بھی عام بہت مل جاتے ہیں، لیکن ماننا پڑتا ہے۔ یہ دشمن رسول ہے یہ شخص، اس نے حضور پر بڑے تان بھی کیے ہیں، لیکن یہاں آ کے اس کی گردن جھکی ہے، ماننا پڑا ہے، ماننا پڑتا ہے۔ تاریخ انسانی میں ان اصولوں پر ایک معاشرہ اگر کسی نے تشکیل دیا ہے پہلی مرتبہ تو وہ صرف محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ حضور کے ساتھیوں کی قربانیوں کے نتیجے میں ممکن ہوا۔ تو ہو گیا، ایک دفعہ ہو گیا، جزیرت العرب میں ہو گیا۔ پھر انہوں نے حضور کے بعد یہ مشن چھوڑا تو نہیں، اللہ نے کہہ دیا تھا وما محمد الا رسول، محمد ایک رسول ہیں، اللہ کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں، میرا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کا پیغام محمد الرسول اللہ نے ایک آدمی تک پہنچا دیا ہے، اب وہ جواب دہ ہے اللہ کے سامنے، تو وہ تو ایک رسول ہیں، انہوں نے اپنا پیغام تمہارے تک پہنچا دیا۔ افئن ماتا، اگر وہ وفات پا جائیں، او قتلا، یا یہ کہ وہ شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم یو ٹرن لے لو گے، تم اس مشن کو چھوڑ دو گے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے فوراً بعد بڑے طوفان اٹھے، ہم آج ان کو سیرت کے جلسوں میں بھی ان کا ذکر نہیں ہوتا ہے نا، ان طوفانوں کا۔ یہ اصل میں آپ سمجھ لیں، یہ جو جھوٹا نبی کھڑا ہو گئے، یہ کس لیے کھڑے ہوئے؟ یہ کاؤنٹر ریولوشن مومنٹ تھی۔ ابھی آپ کے پڑوس میں وہ آئے نا، طالبان آئے نا، وہاں ابھی کیا کیا فتنے اٹھیں گے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کچھ کا کلا کما ہو گیا، کچھ ابھی اور اٹھیں گے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو وہ مخالفانہ طاقتیں ہوتی ہیں وہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیں تبدیلی، وہ اپنا پورا زور لگاتی ہیں کہ اس کو سبوٹیج کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا پورا دور، یہ کبھی مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، کبھی جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، کبھی کیا ہو گیا، پورا دور ان فتنوں کی جو ہے سرکوبی کرنے میں بسر ہو گئے۔ سٹیبلٹی جا کے آئی ہے حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ، پھر فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ کیسر و کسریٰ سارے سرنگوں ہوئے،
रुका तो नहीं काम, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा। फिर वही इंटरनल सबोटैज हुआ है। मैं अभी उसकी तफसील में नहीं जा सकता, बस आपको पता है जो भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में अमल शुरू हुआ, उस अमल की इंतहा थी जो करबला पे आके इख्तिताम पजीर हुई। आगाज़ वो है, इख्तिताम ये है। ये पूरा तवील सिलसिला है, लेकिन करबला में शहादत हज़रत हुसैन जो है ना, वो हज़रत हुसैन ने शहादत पेश करके दीन की असलियत तो हमें बता दी, लेकिन वो जो तब्दीली मोहम्मद रसूलुल्लाह लेके आए थे उस पर तो कलंक, उसके माथे पर कलंक का टिक्का लग गया, जो हमारे पूरे दौर में फिर बाकी रहा है। आज मगरिब जिस इस्लाम से वाकिफ़ है वो ना मोहम्मद रसूलुल्लाह के इस्लाम से वाकिफ़ है, ना दौरे सहाबा वाले इस्लाम से वाकिफ़ है, वो दौरे उमवी और दौरे अब्बासी वाले इस्लाम से वाकिफ़ है। और इससे वो डरते हैं और उससे मैं भी डरता हूँ। आप ना डरें तो आपकी मर्जी है, मैं भी उससे डरता हूँ और मगरिब भी उससे डरता है। वो कोई इस्लाम नहीं था, वो बदतरीन जालिमाना निज़ाम था। अभी उसका मौका नहीं है, बस ये समझ लीजिए, उसमें इस्लाम के चेहरे पे बदनमा धब्बे ही पड़े हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन बदनाम हुआ है। आज दुनिया उससे भागती है तो हमारी उन करतूतों की वजह से भागती है। और ये बात मैं आपको इसलिए खुल के कह रहा हूं कि हम उसके लिए कोशिश करने वाले अगर बनते हैं तो ये कोई हुजूर की सुन्नत जिंदा करने वाले नहीं बनते, फिर कोई कौमी जज्बा है जिसके तहत हम ये कर रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो असल दीन है वो तो यूं समझिए, वो बहुत फसयऊदो कमा बदा बदाल इस्लाम व गरीबन, इस्लाम शुरू हुआ तो अजनबी था, फसयऊदो कमा बदा, अनकरीब फिर अजनबी हो जाएगा। ये तो हमारा अपना तैयार करदा मॉडल था जो हमने दुनिया को दिखाया है। जदीद एडिशन था ये, जो अब कदीम हो गया है। तो अब समझ लीजिए, जो बात समझने की है कि वो जो दो आयतें मैंने आपको सुनाई थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत जो हुई है। देखिए, आप हमारे यहाँ पे एसी साहब चार्ज लेते हैं, एक तो उन्हें अपनी ड्यूटीज मालूम होनी चाहिए ना, उन्होंने करना क्या 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 काम करने हैं। नंबर दो, किस एरिया में करने। मैंने आपको ये बता दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेइज्जत किस मकसद के लिए हुई थी, एरिया ऑफ ड्यूटी क्या है, ये वो दो आयतें बता रही हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन और वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, जिसका मतलब यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो पूरी दुनिया है ये सारा आपका वर्किंग एरिया है। वो जो मिशन अल्लाह ने दे के आपको भेजा था वो कुल रूए अर्जी पर गालिब करने का है वो दीन, और उसमें साथ देना है उम्मतियों ने तब होगा। और जो हुजूर के दौर के उम्मती थे उन्होंने साथ दिया। अब वो जिम्मेदारी हमारी है, हुजूर से ताल्लुक का तकाजा है कि हम उस दीन को कायम करने की जिद्दोजहद करें और इसमें अपना सब कुछ लुटाने और लगाने के लिए तैयार हैं। कैरियर जाता है तो जाए, कारोबार जाता है तो जाए, घर को आग लगती है तो लगे, जिस्म के पर्चे उड़ते हैं तो उड़े, नहीं उड़े, या वो सिर्फ कहानियां सुनाने के लिए और सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहने के लिए हैं। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, वो अमल करने के लिए, वो मिसालें अमल करने के लिए, वो हम करेंगे तो हुजूर के सच्चे उम्मती हैं, सच्चे आशिक हैं। अच्छा, ये इश्क का लफ्ज़ मेरी ज़बान पे पहली दफ़ा आया इस तकरीर में, तो मुझे इकबाल का एक शेर भी याद आया, वो इसमें बड़ा फिट आता है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। हुजूर से मोहब्बत है ना, इसको एक फोर्स बनाओ। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ये दुनिया अंधेरे में डूबी हुई है, आप मत समझें कोई जदीदियत है और जो है वहीं यहां पे कोई रोशनी है। हकीकत के एतबार से नो इंसानी बदतरीन जुल्म की चक्की में पिस रही है। सिर्फ मुसलमान नहीं, पूरी नो इंसानी, आदम की औलाद, अल्लाह का कुंबा, रब्बुल आलमीन का आलम शैतानों के नरगे में है। पूरी दुनिया में शैतानों का नरगा जो है वो कब्जा है। ये हमारी छतों पर गोश्त नहीं रखा हुआ जहां पे शयातीन उतरते हैं,
جہاں جو دنیا کا نرو سینٹر ہے وہاں بھی شیاطینی کا قبضہ ہے. اور یہ جو حکمران آپ کو نظر آتے ہیں اس اصل شیطانوں کی حکومت کے مقابلے میں ان کی حیثیت ایک علاقے کے تھانے دار جتنی بھی نہیں. ساری دنیا کا نظام فائلوں کے سر پہ ہی چل رہا ہے، کرپشن کی فائلوں کے سر پہ چل رہا ہے، وہ اندیکھی ویڈیوز کے سر پہ چل رہا ہے. اور پیچھے کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ دشمن انسانیت، دشمن انسانیت، جن میں یہودی بھی ہیں اور بھی ہیں، لیکن جن کا وہ رابطہ ہے. بات دوسری طرف نکل رہی ہے، میں صرف اشارہ کر رہی ہے جو بڑی بروٹیلٹی کے ساتھ قتل ہوتے ہیں. جیسے ابھی اسلام آباد میں وہ ایک قتل ہوا، جو ایک بڑی اونچی فیملی میں جو مسئلہ ہوا، یہ محض قتل نہیں ہے بھائی، یہ شیطان کی عبادت کے طور طریقے ہیں. یہ کرنے کے بعد آپ کو کوئی منصب ملتا ہے، کوئی حیثیت ملتی ہے. شیطان کی بیوروکریسی میں آپ کو کوئی پوسٹ ملتی ہے. اس کو سمجھ لیں، یہ پوری نو انسانی ان شیطانوں کے چنگل میں ہے. اس کو آزاد کرانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہاں عدل لے کے آنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی دکھانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس عادلانہ نظام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے، محمد رسول اللہ کے سچے امتیوں کی ہے. اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم کتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ اگر اس کے لیے ہم قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، اس کے لیے ہم جان سے گزر جانے کے لیے تیار نہیں، اس کے لیے ہم کاروبار لٹانے کے لیے تیار نہیں، اس کے لیے ہم اپنا خاندان کٹوانے کے لیے تیار نہیں، تو پھر سمجھ لیجئے غلطی کھائے، پھر سمجھ لیجئے مغالطے میں، پھر سمجھ لیجئے سچے امتیوں کے معیار پہ پورے نہیں اترتے. اللہ رحم فرما دے، اللہ ارحم الراحمین. کچھ اور جو ہے وہ صورت بن جائے اس کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن جو معیار ہے جو قرآن ہمارے سامنے رکھ رہا ہے پھر اس پہ تو ہم پورے نہیں اترتے. تو اس دن میں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم محمد الرسول اللہ کی نصرت کرنے والے ہیں یا نہیں. ایک حدیث میں حضور نے ذکر بھی کیا ہے، بہت ہی پیارے الفاظ ہیں. صحابہ کے درمیان حضور بیٹھے، کوئی محفل ہوگی، ایک عجیب جیسے ہوتا ہے نا، جیسے بندے پہ کوئی بے خودی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو حضور نے عجیب آپ نے انداز اختیار کیا، یا لیتنی لقیت اخوانی، کاش کہ میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو. یا لیتنی لقیت اخوانی، کاش کہ میں ملوں اپنے بھائیوں سے. تو جو پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضور ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، مددگار نہیں، آپ کے ساتھی نہیں. فرمایا ہو، لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو جب دنیا میں آئیں گے تو مجھے اپنے درمیان نہیں پائیں گے. وہ اس پیغام کو دو کاٹھیوں کے درمیان اپنے پاس پائیں گے، قرآن مجید کو. تو وہ مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو، اور وہ میری مدد کریں گے جیسے تم نے مدد کی. یا لیتنی لقیت اخوانی، کاش کہ میری ملاقات میرے ان بھائیوں سے ہو. تو جناب یہ تیسرا تقاضا ہے. پہلا کیا آ گیا جی؟ ایمان محمد رسول اللہ پہ. دوسرا اتباع. تیسرا نصرت، مدد کرنا ان کے مشن کی خاطر. اور اس کے بغیر نجات نہیں، جیسے قرآن میں نے آپ کو سنا دیا، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ. اس کے بغیر یعنی ایمان اور جہاد کے بغیر آخرت میں نجات ممکن نہیں. اور جہاد کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں، اللہ کا بول بالا کرنا، اللہ کا کلمہ سر بلند کرنا، نظام عدل قائم کرنا. چوتھی چیز واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور انہوں نے پیروی کی اس نور کی جو نبی کے ساتھ اتارا گیا، یعنی قرآن مجید. اس نور کی اتباع، اس کی پیروی، اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات تو وہی کہ ہم اس پر ایک یقین رکھیں یہ اللہ کا کلام ہے. میں نے یقین کا لفظ استعمال کیا، جان بوجھ کر ایمان کا نہیں کیا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں. مسئلہ یقین کا ہے، اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا، کوئی تبدل نہیں ہوا، کوئی شوشے کا فرق نہیں پڑا. جوت کا تو جیسے محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوا ہمارے سامنے موجود ہے. اسی میں ہماری کامیابی ہے، یہی حق کلام ہے.
आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनून, ईमान लाए रसूल भी जो उन पर नाजिल किया गया, और तमाम ईमान वाले भी ईमान लाए उस पर। तो अल्लाह को मानना एक बात है, वो तुम्हारे दिल में अल्लाह को मानना मौजूद है। रसूल को मानना एक बात है, फरिश्तों को मानना, इस कुरान पर भी ईमान लाओ जैसे अल्लाह को माना है, जैसे रसूल को माना है। नंबर 2, पढ़ना। ज़ाहिर है ईमान ला के रख देने के लिए तो नहीं है, नहीं, अल्लाह का पैगाम है, इसे पढ़ें। पढ़ने का भी सवाब है, एक एक हर्फ पे 10-10 नेकियां हैं। नंबर 3, समझना। ज़ाहिर है पैगाम है तो समझेंगे तो पता चलेगा क्या कहा अल्लाह ने। ऐसा तो कोई पैगाम नहीं होता जिसे समझा ना जाए। बेटे का खत आए, कभी कोई ऐसी माँ देखी है, बेशक अनपढ़ी हो, वो खत को चूमेगी, संभाल के रखेगी, दोनों हाथों के दरमियान रखेगी, मगर अगर खुद नहीं भी पढ़ सकती तो किसी से पढ़वाएगी ना, बेटे ने क्या लिखा है। तो ये अल्लाह का पैगाम है, तो हमें पता ही ना हो क्या लिखा हुआ है, तो समझना। और ये दोनों काम, पढ़ना और समझना, किस लिए? कि जो समझ में आएगा उस पर अमल करें। बहुत सीधी सी बात है। वगरना ये कि समझने के बाद अमल ना हो तो पढ़ना भी लानत का मूजब बन जाता है। ये मैं इतनी जरूरत नहीं कर रहा, ये इमाम गजाली कह रहे हैं। एक शख्स पढ़ रहा है, अमल नहीं करता, झूठ बोलता है, तो जब वो पढ़ेगा फलानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, तो सबसे पहला उस लानत का मिस्दाक कौन होगा? लिहाजा अमल करना। चौथी बात, इसे दूसरों तक पहुंचाना। सिर्फ अमल करके, हाँ, इसे दूसरों तक पहुंचाना भी है। ईमान लाना, इसको पढ़ना, तीसरा इसको समझना, चौथा इस पर अमल करना, और पांचवा इसे दूसरों तक पहुंचाना। फल युबल्लिग शाहिदुल गायब और बल्लिगु अन्नी वल्लाहु आयतन। हुजूर पर उतरा, सारी नौ इंसानी के लिए ये कलाम है। हुजूर ने ये हमारे सुपुर्द किया, बाकियों तक हमें पहुंचाना है। लियकून रसूल शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदा अलन नास, बाकियों तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी। और अगर ये नहीं करेंगे तो हुजूर ये भी बता, अल कुरान हुज्जतुल लका औ अलैका, आखिरत में ये चुप नहीं बैठेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। या तो आपकी वकालत करेगा, या आपके खिलाफ वकालत करेगा, या आपको जन्नत में ले जाने के लिए अल्लाह से बात करेगा, ये बंदा है, इसने मेरी पैरवी किया, मुझे इमाम माना है, मुझे पढ़ा है, मुझे समझा है, मुझे फैलाया है, या मुखालिफ पैरवी करेगा। अल कुरान हुज्जतुल लका औ अलैका। और इन सारी चीजों को जोड़ के एक जगह पे जो कहा गया सूरह बकरा में, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक्क तिलावतिही, जिन लोगों को किताब दी गई वो उसकी तिलावत, यहाँ तिलावत का मतलब पैरवी करना है, तिलावत का वैसे असली मतलब है भी पैरवी करना। वल कमर इज़ा तलाहा, जो सूरज निकला उसके पीछे पीछे पैरवी करता हुआ चांद आया। तो जिन लोगों को किताब दी गई वो उसकी तिलावत करते हैं, जो कि तिलावत करने का हक है, यानी ये सारे हुकूक पूरे करते हैं उसके। उलाइका युमिनून बिही, वो हकीकत में उस पर ईमान भी रखते हैं। वमन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून, जो इस नेमत का कुफरान करेगा वही खसारा पाने वाले होंगे। तो ये आ गए हुजूर से ताल्लुक की पांचवी बुनियाद, कुरान की इत्तिबा करना। उलाइका हुमुल मुफलिहून, जो ये सारी बातें पूरी कर लेंगे वो फलाह पा जाएंगे। अब मैं आखिरी बात आपके सामने रखूं, ये जो आयत है ये पता है आई कहाँ है? सूरह आराफ में किस मकाम पे आई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने वो जो बछड़े की पूजा कर ली थी, तो उस पर जब हजरत मूसा ने फरमाया कि ये तो बहुत बड़ा जुल्म है कौम जो तुमने अपने ऊपर कर लिया, तो उन्होंने एक वफद तश्कील दिया जिसको वो लेके कोए तूर पे गए ताकि अल्लाह से माफ़ी मांगे। वो एक इज्तिमाई तौबा का जो तस्वुर है वो पेश करें अल्लाह की अदालत में। जब वहाँ पे पहुँचे तो एकदम वहाँ पे ज़लज़ला आया, यानी जैसे अल्लाह का गज़ब ज़ाहिर हुआ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बड़े, एक मूसा अलैहिस्सलाम का अपना एक अंदाज़ है, उन्होंने कहा अल्लाह कि ये अगर तेरा गज़ब होता तो तू हमें पहले ये नाक कर चुका होता, तो ये तेरी आजमाइश है। फिर उसके बाद जब ये समझ आई ना कि ये आजमाइश है, तो फिर उनके अंदर से एक वो वफूर जज्बात से कुछ अल्फाज निकले, अल्लाह हमें ये दे, हमें वो दे, उसमें ये भी है, अल्लाह हम पर
اپنی رحمت ہمارے لیے مخصوص کر دے، ہمیں ہدایت دے، ہدایت کے رستے پہ چلائے۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت ہر شے پر محیط ہے۔ ظاہر الرحمن الرحیم ہے، ہر شے کا وجود اللہ کی رحمت ہی کا ہے، لیکن میری ایک خاص نعمت ہے، وہ صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو اس رسول نبی امی کی پیروی کریں گے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، نیکی کا وہ انہیں حکم کرے گا، برائی سے انہیں منع کرے گا، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، پاکیزہ چیزیں ان پر حلال کرے گا، خبیث چیزیں ان سے حرام کرے گا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، جو ان کے اوپر بوجھ ہوں گے، ظلم کے بوجھ، ظالمانہ رواج، طور طریقے، فیشن یا نظام، وہ بوجھ ان کے اوپر سے ہٹائے گا، اور وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ توق جو ان کی گردنوں میں پڑے ہوں گے، غلامی کی مختلف جو صورتیں ہوں گی، وہ ساری ان سے دور کرے گا۔ یہ رحمت للعالمین، یہ شان ہے محمد رسول اللہ کی جو اللہ خود بیان کر رہا ہے۔ تو جو اس رسول نبی امی کی پیروی کرے گا وہ رحمت اس کے لیے خاص ہے۔ اس کے بعد یہ الفاظ ہیں فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ فاولئک هم المفلحون۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما۔ میں آخر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا اور پورے خلوص و اخلاص درد دل کے ساتھ کروں گا، خدا را غور کیجیے۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے اور ہم بہت حصہ زندگی کا گزار چکے ہیں، کم از کم میں جتنا میری نظر کام کر رہی ہے بڑا حصہ گزار چکے ہیں، ہم سب کی تھوڑی باقی رہ گئی، زیادہ گزر چکی ہے۔ ویسے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کل کیا ہوگا، لیکن یہ کہ بہرحال اگر نارمل بھی ہو معاملہ تو زیادہ چلی گئی، تھوڑی رہ گئی۔ اس بچی کھچی زندگی کو بامقصد بنا لیجئے، محمد الرسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استوار کر لیجئے، تو ہماری اسی میں نجات ہے، اسی میں بچت ہے۔ وگرنہ یہ کہ وہ تو ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی تکلیف نہیں برداشت کر سکتے اور اس کی خاطر ہم دین سے پسپائی اختیار کر لیتے ہیں۔ خدا کے بندوں، کل تو ساری تکلیف ہی تکلیف، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ جیسا پکڑ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ آج دنیا داروں کی کیا پکڑ ہوگی اللہ کی پکڑ کے مطابق؟ دنیا دار کتنی سزا دے لیں گے اللہ کی سزا کے مطابق۔ جادوگر ایمان لے آئے، وہ حالانکہ وہ پے رول پر تھے فرعون کے، اس کے اچھا جو اپنے پے رول پہ ہو اس پہ زیادہ غصہ چڑھتا ہے، باغی پہ اتنا نہیں چڑھتا جتنا کہ اپنا وفادار اس کی طرف جا کے کھڑا ہو جائے اس پہ غصہ چڑھتا ہے۔ اور جب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، انہوں نے کہا اچھا تم بھی ایمان لائے، تم کو تو میں نشان عبرت بناؤں گا۔ تو بڑا پیارا قول ہے جو ان کا آیا، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو کر جو تجھ سے ہو سکتا ہے، جو بھی تو فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ کر لے۔ اِنَّمَا تَقْضِي فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تم اس دنیا ہی کی زندگی کا فیصلہ کرو گے نا، پھانسی دے دو گے، ہاتھ پاؤں کاٹ دو گے، عبرتناک موت دے دو گے، یہ دائمی تو نہیں ہے۔ اِنَّمَا تَقْضِي فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ ہم تو اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں آخرت کی کامیابی سے جو ہے ہمکنار کر دے، تو وہ ہے در حقیقت اس رستے میں کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑا ہے، اور وہ تعلق ہے حضور سے جو اس آیت کے آخری حصے میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان شرائط کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔